बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उधर जावेद। नाज़रीन, इकरारुल हसन लंदन में, और लंदन में ये इस वक्त अपनी एक सियासी मूवमेंट का भी आगाज़ कर चुके हैं। पहले भी इनसे बात की, हम दोबारा कुछ बात करेंगे। नए साल का आगाज़ भी हो गया, 2026 शुरू हो चुका है। जो कुछ 2025 में हुआ वो बात करेंगे, कुछ 2026 में क्या होने जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें भी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे जिन पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी पहले आई हैं। इकरार साहब, सबसे पहले तो 2025 कैसा रहा? 2025 और उससे पहले गुजरे हुए जितने भी साल हैं ना, हमारे लिए सबसे बड़ा दुख, हमारे बहुत करीबी दोस्त, बहुत प्यारे अजीज़, हर एतबार से, ज़ाती तौर पर भी, प्रोफेशनली भी वो साथ खड़े हुए होते थे। राजा मतलूब साहब, उनकी जो नागाहानी वफ़ात थी, वो बस 2025 की हर चीज़ पर वो गालिब है। और दुआ भी कीजिए, और जितने आपके देखने वाले हैं आपके तवस्सुत से, उनसे भी दरख्वास्त कि बस उनकी मग़फ़रत, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। और उसके अलावा 2025 बदकिस्मती से अगर ज़ाती बात करें तो मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन बतौर मजमूई पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत मायूस कुन साल। बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर हमने देखा कि कुछ चीज़ें, जिस तरह ज़ाहिर पाक भारत जंग के हवाले से एक ऐसा खुशगवार वक्त पाकिस्तानी कौम ने बावजूद तमाम तर सियासी मुखासमतों के, ये तो बहुत बड़ी फतह भी है ना, 2025 में ही मिली हमें। जी मैं वो कह रहा हूँ, तमाम तर जो सियासी मुखालफत थी, जो एतराज़ात थे, उन सब के बावजूद कम से कम इस एक नुक्ते पर सब ने इसको सेलिब्रेट भी किया और सब मुत्तफ़िक़ भी हुए। तो ये बड़ी एक हिस्टोरिक विन थी और इवेंट था, ज़ाहिर है। लेकिन उसके अलावा बतौर मजमूई मुझे ये लगता है कि बस कुछ सियासी चपकलिशों की वजह से कौम में मायूसी बहुत भर दी गई है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कौम के नौजवानों को ये एहसास दिला दिया गया कि आपके पास दो ही ऑप्शन है। या ऑप्शन ये कि बाहर निकलें, वट्टे मारें, सोटे खाएं, गंडासा उठाएं, गालियां दें, या घर में मायूस होकर बैठ जाएं और मुल्क छोड़ जाएं। मेरा ये ख्याल है कि तीसरा ऑप्शन भी पाकिस्तान के नौजवानों को दिया जा सकता है कि आप खुद आगे आइए, आप पाकिस्तान के मामलात को देखना शुरू करें, आप इक़्तिदार अपने हाथ में लें, आप क़यादत के फ़राइज़ निभाएं, आप आगे बढ़ें, आप मामलात को देखें। तो हमारे सियासतदानों ने, अनफॉर्चुनेटली जो डिक्टेटर्स मैं समझता हूँ सियासी तौर पर, उन्होंने दो ऑप्शंस छोड़े हैं पाकिस्तान के लोगों के पास। या डंडा सोटा करें, या रोते धोते हुए मायूस होकर घर बैठ जाएं। मुझे लगता है कि एक नया ऑप्शन पिछले साल के इख्तिताम पे हमने उसकी बहस का आगाज़ किया, और 2026 में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी रही बशर्ते ज़िंदगी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह सियासी तौर पर, शऊरी तौर पर पाकिस्तान में आप बिल्कुल सियासत के एक नए दौर का आगाज़ देखेंगे इंशाल्लाह। आपको एक बहुत बड़ी अपोजिशन का सामना तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की तरफ से करना पड़ रहा है। आपका लास्ट इवेंट 97% ठीक था, वहाँ पे था, आप मौजूद थे। 2 से 3%, दो खवातीन, हाँ वही, एक बहन थी मेरी, एक वालिदा, वो भी जाते हुए उससे पहले आपसे मिल रही थी, आपसे प्यार का इजहार भी कर रही थी। तो उनको क्या कहना चाहते हैं कि क्या आप इमरान खान के वाकई खिलाफ हैं? पता नहीं, देखें असल में ना कुछ लोगों का धंधा और कारोबार चलता ही इस बात से है ना कि आप नेगेटिविटी फैलाएं, आप जो मनफी तरीन बात है उसको लेकर आएं और उसकी ज़्यादा तशहीर करें। मैं बार बार ये कहता हूं कि भाई इमरान खान से अपनी मोहब्बत को जारी रखिए। एक रात में, एक इवेंट में, एक तकरीब में, एक इंटरव्यू में मैं ना ये करना चाहता हूं, ना मैं ये कर सकता हूं कि इमरान खान की मोहब्बत जिसके दिल में उसको निकाल सकूं। इमरान खान की 73 साल की एक स्ट्रगल है। आप और मैं उससे 10 बातों पर इख्तलाफ कर सकते हैं, 10 बातें ऐसी हैं जिनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है। शौकत खानम की मिसाल है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना है पाकिस्तान के लिए, नमल यूनिवर्सिटी है। सियासत में भी बहुत सारी चीजें अच्छी और बहुत सारी चीजें ऐसी कि जिन पर आप और हम एतराज़ या इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने 73 साल मुसलसल अपने गोल्स, अपने मकासद के लिए स्ट्रगल किए, वो आप या मैं आज उठ के कहें कि जनाब नहीं जनाब, हम तो 1 मिनट के अंदर लोगों के दिल से उसकी मोहब्बत, और ना उसकी ज़रूरत है। यानी ऐसा हम क्या कर लेंगे इमरान खान की नफरत डाल के लोगों के दिलों में? इमरान खान से प्यार करते रहें जो प्यार करते हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते रहें, लेकिन ये ज़रूर सोचें कि इमरान खान के अहद या उनके दौर के बाद इस कौम ने क्या करना है। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि देखिए इमरान खान साहब 73 बरस के हो गए, अल्लाह उनको 100 साल की ज़िंदगी दे, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ वो जिएं। लेकिन ये सोचने की बात है कि अगले 5, 7, 10 साल में ये कौम क्या करेगी। इमरान खान साहब की रिटायरमेंट के बाद, या उनके अहद के खात्मे के बाद, या उनके मंजरनामे से हट जाने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके और मेरे बच्चे जरदारी खानदान और शरीफ खानदान की गुलामी करते रहेंगे, उनके पोते पोतियों की गुलामी आपके और मेरे पोते पोतियां करेंगे, या इमरान खान साहब
کی جگہ ہم کسی ایک اور شخصیت کا بت بنائیں گے اور اگلے 40 سال ہم اس کو پوجنا شروع کریں گے، یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ جس معاشرے میں اس وقت ہم موجود ہیں، برطانیہ، آپ مغرب کی مثال لے لیجئے، دنیا بھر میں جہاں جہاں جمہوریت اپنے ثمرات لوگوں تک پہنچا رہی ہے، وہاں کی سیاسی جماعتوں میں عوام مالک ہیں، وہاں کے لوگ مالک ہیں۔ ایک ایسی سیاسی جماعت بنا لیجئے کہ جو نہ کسی خاندان کی زر خرید ہو، جو نہ کسی ایک شخص کی ذاتی جاگیر ہو، جو لوگوں کی ملکیت ہو، لوگ اس میں انٹرنل ڈیموکریسی کے ذریعے اپنے فیصلے خود کریں، اپنے لیڈرز خود منتخب کریں مخصوص مدت کے لیے، اور پھر نئی لیڈرشپ منتخب ہو جائے جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ بس ایسا پاکستان کے لوگ اللہ کرے کریں۔ اچھا، آپ نے نیگیٹیوٹی کی بات کی سوشل میڈیا پہ، تو کچھ الزام لگتا ہے کہ جو پرو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، خاص طور پہ جو باہر بیٹھے ہیں، جی امریکہ اور برطانیہ، جن کے ساتھ آپ کی بھی اکثر کوئی نہ کوئی ہوتی رہتی ہے، ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ انٹرنلی تو بات کرنا چاہتے ہیں حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ، لیکن جو یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، آپ ابھی آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں نا، آج اگر پی ٹی آئی کے باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ ملٹری کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے اگر گفتگو ہونا شروع ہو جائے، مذاکرات ہونا شروع ہو جائے، ٹیمپریچر تھوڑا کول ڈاؤن ہو، روزانہ جو ہے نا یہ واٹر کینن والا معاملہ نہ ہو، روزانہ جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر دھرنا نہ ہو، اس طرح، تو آپ مجھے بتائیں ان کے ویلاگس کی ویورشپ تو آدھی سے بھی کم رہ جائے گی۔ پرابلم بدقسمتی سے یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک سوشل میڈیا اکانومی بن چکی ہے۔ اب وہ سوشل میڈیا اکانومی کے ساتھ ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ جن کے ٹک ٹاک کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، اور یوٹیوبرز نے بدقسمتی سے ان کی ویوز کی ڈالرشپ جو ہے وہ منسلک ہو چکی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کبھی زندگی میں نہیں چاہ سکتے کہ عمران خان باہر آئیں، سیاسی ٹیمپریچر معمول پر آئے، اڈیالہ کے مناظر جو ہے نا روزانہ یہ جو مار دھاڑ ہوتی ہے یہ نہ ہو، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی گفت و شنید کا دروازہ کھلے، کوئی اعتدال کا رفتہ نکلے، کسی طرح سے متوازن یا دانش مندی کے ساتھ یہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر آپ کو بات کریں۔ انہیں سوٹ ہی نہیں کرتا، انہیں سوٹ یہ کرتا ہے کہ روزانہ وہ کہیں کہ اڈیالہ پر حملہ ہو جائے گا، خان صاحب کی بہنوں کو گھسیٹ لیا گیا، which is unfortunately قابل مذمت ہے، اس سے بڑی بربریت اور گھٹیا پن کچھ نہیں ہے جو ہو رہا ہے، مگر یہ نہ ہو یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، یہ ہوتا رہے یہ ان کو سوٹ کرتا ہے تاکہ ان کے ڈالرز بنتے رہیں۔ بدقسمتی ہے، وہ ان کا واویلا جاری ہے، اور وہ بار بار، میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب اپنے اس سوشل میڈیا کے بنائے ہوئے جن کا خود شکار بن گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کسی بھی سچویشن میں جب جیل سے باہر آئیں گے تو کیا یہی سوشل میڈیا یہ نہیں کہے گا کہ خان صاحب ڈیل کر کے باہر آئے ہیں؟ کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ عدالتوں پر تو آپ اعتماد نہیں کرتے، یہ تو آپ تا زندگی نہیں کہہ سکتے کہ عدالتوں نے انصاف کیا ہے، اس لیے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ عدلیہ غلام ہے، عدلیہ تو جکڑی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں۔ اب عدلیہ اگر آپ کے حق میں کوئی فیصلہ کرتی ہے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی عدلیہ آزاد ہو گئی ہے راتوں رات، تو ظاہر ہے یہ تاثر یہی ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے باہر آئیں۔ تو یہی سوشل میڈیا کا جن بخیے ادھیڑ دے گا عمران خان صاحب کی ذات کے۔ خان صاحب بیچارے اپنے سوشل میڈیا کے جن کے قیدی بن گئے ہیں اصل میں۔ یہاں پہ عمران ریاض صاحب ہیں، ان کے ساتھ آپ کا پچھلے دنوں سے وہ سبتان نے ایک انٹرویو کیا تھا، اس کے بعد سے تو عمران ریاض صاحب سے کیا آپ کی کوئی ذاتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ذاتی تو دیکھیں، ذاتی تو سیاسی معاملات میں، فکری معاملات میں کسی کے ساتھ بھی آپ کا ذاتی مخاصمت تو نہیں ہوتی، نہ ذاتی نفرت ہوتی ہے، لیکن عمران ریاض صاحب، چونکہ میں نے اس دن بھی فرید قریشی صاحب جو ہمارے بھائی ہیں ان کے انٹرویو میں بھی عرض کیا کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو ہے اس کی اگر کوئی نمائندہ آواز ہے تو وہ نمائندہ آواز عمران ریاض خان ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بہت ساری باتوں پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے سوالات پر، ان کی ذاتی حیثیت میں بھی، ذاتی حیثیت سے مراد جو ان کا پروفیشنل کام ہے اس کے حوالے سے بھی، اور ان کی فکری جو پوزیشن ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے ہر پلیٹ فارم پر گفتگو شروع ہونی چاہیے، ڈیبیٹ کا آغاز ہونا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ میرے ذہن میں جو سوالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سامنے ہو تو وہ سوالات ضرور کیے جانے چاہیے۔ ان کے نزدیک اگر میری ذات سے متعلق کوئی سوالات ہیں میں ان کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے یہ بار بار یقین دلایا کہ میں بہت ادب سے، بہت احترام سے، آپ میں سے کوئی بھی ماڈریٹ کرنا چاہے اس نشست کو، میں حاضر ہوں، اور بڑے بھائی کے طور پر ان کو میں بہت ادب کے ساتھ کچھ چیزیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تحریک انصاف کے پرسپیکٹو سے بھی، ان کے کام کے پرسپیکٹو سے بھی، اور میں اپنا نقطۂ نظر بھی ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس پر کامنٹ کریں کہ پاکستان کو اس وقت ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ ہم کس طرح سے ایک شخصیت یا ایک خاندان کی غلامی کو جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے ایک خاندان یا ایک شخص جو ہے وہ 30-40 سال سے قابض رہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہے؟ ایک شخص یا ایک خاندان کی سیاست سے نکلنا ہوگا۔ میں اپنا مطمئن نظر ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ ضرور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات، مکالمے میں کیا حرج ہے؟
آپ دعوت دیتے ہیں ان کو؟ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں. جی ہاں، میں عمران، آپ کہتے ہیں تو میں عمران بھائی، میں بالکل اس پلیٹ فارم سے بھی اور اس کے علاوہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس نفرت کے دور میں، اس گالم گلوچ کے دور میں، اس اشتعال انگیزی کے دور میں، اس نفرت مخاصمت کے دور میں گفتگو کی ضرورت ہے، مکالمے کی ضرورت ہے، ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، اور آپ اور ہم مل کر اس کا بہت اچھے طریقے سے اجرا کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں وہ نقطہ نظر، وہ نظریہ لایا جانا چاہیے جو اس وقت میں پاکستان کے لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، اور آپ کے اس پر کیا اعتراضات ہیں، کیا سوالات ہیں، وہ سننے چاہیے، سو دیٹ ہم کسی نتیجے کی طرف بڑھیں. قوم کس سمت میں جا رہی ہے آپ کو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی صرف عمران خان، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آفٹر عمران خان ہمارے پاس کیا میکنزم ہے. دیکھیے عمران ریاض صاحب، آپ بھی، میں بھی، عمران خان صاحب بھی، ہم سب فانی لوگ ہیں، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے. انشاءاللہ اس قوم نے رہنا ہے، اس ملک نے رہنا ہے. اسے کون گورن کرے گا، اسے کس طرح سے لیڈ کیا جائے گا، اس کا ایک لاہے عمل اگلے 5 10 15 20 برس کا آج سے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے اولاً تو اس سے پہلے بھی مجھ سے سوال کیا گیا اور میں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ظاہر ہے وقت زیادہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے، لیکن جو ان کی پروفیشنل کیپیسٹی ہے، جس کے حوالے سے ان کو جانچا جانا چاہیے، وہ ظاہر ہے میدان جنگ میں. اور وہ میدان جنگ میں مئی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی افواج نے بطور مجموعی الحمدللہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. تو اس اعتبار سے، لیکن میں اگین جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے 78 برس میں، بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست میں جو غیر آئینی مداخلت ہے، انفارچونیٹلی وہ آج بھی جاری ہے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ایک بہت قابل رشک دور نہیں ہے. پاکستان ایئر فورس انڈیا کے طیارے کیا بات ہے، واہ واہ، اس پہ کوئی ذرا ہمیں بتائیں کہ بالکل. ہم تا زندگی اس بات پر فخر کریں گے، اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ وہ لمحہ جب اللہ نے سرفراز کیا تھا پاکستان کو بھارتی جارحیت کے مقابلے میں، اور منہ کے بل ان کا سارا بیانیہ اور نیریٹو گرایا تھا. ہم نے وہ لمحے اپنی آنکھوں سے خود دیکھے تھے، ہم ان لمحوں کے گواہ ہیں. جو اس کا بہت بڑا کریڈٹ پاکستان کی ایئر فورس کو، پاکستان کی فضائیہ کو، پاکستان کے شاہینوں کو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کی طرح ہمیں سرخرو کیا افواج پاکستان نے بھی اور پاکستان فضائیہ نے بھی. شہباز شریف بطور وزیر اعظم، شہباز شریف صاحب کا میں بطور وزیر اعلیٰ تو بہت بڑا مداح تھا پنجاب کی حد تک جب انہوں نے کام کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایفرٹس، کوشش، دیکھیں کچھ چیزوں کے مثلا مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے معاملات میں تو ابھی تک بری طرح سے فیل ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بلوں نے، مہنگائی نے کتنا برا حال کر دیا کہ لوگ اپنی عزت عصمت جو ہے وہ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اب تک کوئی خاص کامیابی اس فرنٹ پر دور یہ بھی تھا کہ پاکستان کو بینکرپٹ ہونے کا، یہ جی ہاں میں اس طرف آ رہا تھا کہ یہ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ یہ جن بوتل میں بند نہیں ہو سکا بدقسمتی سے. لیکن وہی بات کہ سری لنکا بن جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، پاکستان جو ہے نا جناب وہ کل بینکرپٹ ہو جائے گا. اللہ نے اس معاملے میں بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ سرخرو کیا ہے شہباز شریف صاحب کو. لیکن جو ان کا اصل کارنامہ ہے اب تک، وہ مجھے لگتا ہے وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہے، جو آپ کو اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے پاس جادو کی کون سی چھڑی ہے یا ایسا کون سا چراغ ہے کہ جس کو وہ رگڑ رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بھی ساتھ ہے، قطر بھی ساتھ ہے، ایران بھی تعریف کرتا ہے، سعودی عرب بھی تعریف کر رہا ہے، ملیشیا بھی جا رہے ہیں، ٹرکی بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے. سو یہ مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل جو فارن پالیسی ہے ہماری، اس کے فرنٹ پر بہت ساری اچھی کامیابیاں مل رہی ہیں الحمدللہ. چائنا بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن اب انتظار اس وقت کا ہے کہ یہ سارے جو انٹرنیشنل معاملات ہیں ان کی کنورژن ہماری اکانومی کی شکل میں کیسے ہوگی. اس کا کوئی بہت بڑا اثر اب تک ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. نہیں، ہم سب کے ساتھ بہت اچھا چل رہے ہیں، مگر اس کا کوئی امپیکٹ ہماری اکانومی پر اس طرح سے ڈائریکٹلی بہت واضح طور پر نہیں آیا. دعا ہے اللہ کرے کہ ایسا کچھ ہو جائے، لوگوں کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے آپ اور ہم مل کے. سہیل آفریدی بطور وزیر اعظم، سہیل آفریدی صاحب سے مجھے بڑی ہمدردی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارے ایک مڈل کلاس، بلکہ لوور مڈل کلاس سے تعلق، پڑھا لکھا نوجوان، لیکن اس کو ایک ایسی صورتحال میں یہ اقتدار دیا گیا کہ جہاں نہ اس کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ڈیلیور کرے، نہ اس کے پاس یہ موقع ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کروائے، جو کہ پوری پی ٹی آئی اس سے توقع کر رہی ہے. تو ایک عجیب و غریب سی صورتحال میں ان کو لا کے کھڑا کر دیا گیا. اور مجھے کچھ بہت زیادہ توقع نہیں ہے. ظاہر ہے یہ تو مجھے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی میں کوئی بہت بڑا کارنامہ یا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ یہاں پہ ان کی ایفرٹس، چونکہ وہ فلیٹ موومنٹ اور اڈیالہ کے باہر آنا اینڈ آل دیٹ، تو ظاہر ہے گورننس بھی اس طرح سے متاثر ہو رہی ہے. اور آپ کے سامنے ہی اسٹریٹ موومنٹ چلا سکتی ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر یہ دم خم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت نہیں ہے.
پی ٹی آئی ایک فرد کا نام تھا. میں عرض کر دیتا ہوں, بڑا نیٹ ورک ہے ان کا. نہیں اظہر بھائی, وہ تو خود کہتے ہیں نا کہ اوپر عمران خان ہے, نیچے لوگ ہیں, بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو پی ٹی آئی کا خود کا نیریٹو ہے نا, یہ تو میں نہیں کہہ رہا. وہ تو خود کہتے ہیں کہ جی خان ہے اور عوام ہے, بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ کبھی جماعت تھی ہی نہیں. وہ ایک ہجوم تھا, وہ ایک بھیڑ تھی, وہ ایک مجمع تھا جو ایک آدمی کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا تھا. اب وہ آدمی جیل میں ہے تو وہ مجمع منتشر ہے. تو وہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو پی ٹی آئی کا خود اپنا موقف ہے کہ بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے, خان صاحب اور عوام ہے. تو جماعت تو نہیں رہی انفارچونیٹلی. تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت آنے والے 100 برسوں میں بھی عمران خان صاحب کو رہا کروا سکتی ہے. اچھا, جماعت میں ہر آدمی تو ایک دوسرے پر شک کر رہا ہے, ہر آدمی تو ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے, ہر آدمی کی نظر میں دوسرا آدمی غدار ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی شاید یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتی, اور سہیل آفریدی صاحب بھی, اس لیے کہ ظاہر اس کے لیے ایک پورا اسٹرکچر, ایک پورا نظام, ایک پورا منظم ڈھانچہ درکار ہے. وہ انفارچونیٹلی نہیں. 2026 میں آپ باہر آتے نہیں دیکھ رہے خان صاحب کو؟ نہیں, مجھے بڑی مایوسی سے, حالانکہ میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. میں اصول کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے نواز شریف صاحب کو ماضی میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. بالکل عمران خان صاحب کے دور میں, اوبیسلی جنرل باجوہ کے دور میں, اور اس سے عمران خان تو بعد میں آیا نا, نہیں اس سے پہلے جو باجوہ صاحب. جی, لیکن وہ گٹھ جوڑ تو ہم جانتے ہیں نا جنرل پاشا سے اور جنرل ظہیر الاسلام سے, وہ سارا سلسلہ جب شروع ہوا تو بدقسمتی سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ, اور پھر خان صاحب کے دور میں بھی بجائے اس کے کوئی ریلیف ملتا ہے, وہ تو ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ جناب میں اسی اتروا دوں گا اور ٹی وی نکلوا دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انتقام کا یہ جو دائروں کا سفر ہے, اس کو رکنا پڑے گا, اور یہ ابھی تو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اور مجھے واللہ عالم لوگ اس بات کو کیسے لیں, لیکن میں بہت آنیسٹی سے یہ سمجھتا ہوں کہ جس پولیٹیکل موومنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, جس سیاسی تحریک کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ یقین رکھیے کہ اگر پاکستان کی قوم, پاکستان کے عوام اپنی ملکیت میں ایک سیاسی پلیٹ فارم, ایک جمہوری پلیٹ فارم, ایک عوامی پلیٹ فارم کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک اصول کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو رہا کروا سکتا ہے. کل آپ نے لندن میں یہاں پہ دیکھا نیو یارک کا ایک شو لاہور میں بھی تھا. جی, مریم نواز شریف کی جو کارکردگی, کرسمس بھی بڑی منائی. جی, تو کیا کہنا چاہیں گے مریم کو؟ میں بارہا یہ کہتا ہوں, دیکھیے مریم صاحبہ کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ جو پنجاب کی یا لاہور کی خدمت کرنے والی لیگیسی ہے نا, جو کہ ہر وزیر اعلیٰ نے, محسن نقوی نے بھی سوائے گلزار صاحب کے, ہر وزیر اعلیٰ نے لاہور کو بہت اچھا سرو کیا ہے. اس لیگیسی کو انہوں نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے, جس میں کوئی شک نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ابھی پورے پاکستان کا سفر کرتا ہوں اپنی تحریک کے لیے, ہم مظفر گڑھ بھی جاتے ہیں, ہم علی پور, جتوئی اور ہر جگہ, وہاں صفائی ستھرائی کے حوالے سے ٹیمیں سڑکوں پر, گلیوں میں, محلوں میں ہمیں موجود دکھائی دیتی ہیں ہر جگہ کے اوپر. کچھ چیزیں تھوڑی سی کاسمیٹکس بھی ہیں, مثلا وہ بورڈ وغیرہ انہوں نے آج کل تبدیل کروائے ہیں, وہ پینافلیکس کے لگوا دیے ہیں. وہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی کاسمیٹکس یا عارضی چیزیں نہیں کی جانی چاہیے, لیکن بطور مجموعی ایفرٹ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اچھا, آخری تھوڑا سا آپ کا فیملی کے حوالے سے. جی ہاں, اب لندن آئے ہوئے پوری فیملی کے ساتھ. جی ہاں, کون آیا ہوا ہے؟ کیونکہ بہت سارے آپ کی بہت ڈسکس ہو رہا ہے. ہاں, یہ بات ٹھیک ہے. میری 2 بیگمات ہیں جی ساتھ, اور پہلاج ہیں, صاحبزادے جو ہیں قرۃ العین اور عروسہ, اور پہلاج اور میں. اچھا اقرار صاحب, آپ کو بہت سارے نوجوان آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں کہ تین شادیوں اور تینوں ساتھ, الحمدللہ. تو اس کی ذرا تھوڑی سی ہمیں بتائیے ترکیب کیا ہے. اچھا, میں یہ عرض کروں, یہ کوئی مرد کی بہادری نہیں ہوتی کہ وہ کہے جی میں جناب تو انہیں نال رکھی ہے, ہمارے یہ بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ جی میں بڑا جناب وہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ ظاہر اللہ نے جن بھی حالات اور جن سچویشن میں بھی وہ فیصلے کروائے وہ الحمدللہ درست ثابت ہوئے. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ ان تینوں کے ساتھ رہنے میں اور جو فیملی کی ہم آہنگی ہے نا, اس میں میرا 0% رول نہیں ہوگا. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ ان تینوں خواتین کا, خاص طور پہ جو قرۃ العین ہے ان کا, کہ وہ گھر کے اندر ایک ہم آہنگی. آپ یقین کیجئے یہ سب دوست احباب ایسے ہیں جو فیملی فرینڈس کی طرح ہے کہ میری زندگی میں, میری 3 شادیوں کی وجہ سے, میری زندگی میں اور ان تینوں کی زندگی میں کوئی ایک پرابلم نہیں ہے کہ جس کو کہیں یہ ایشو یا یہ مسئلہ ہے ان شادیوں کی وجہ سے. اور اس کا سارے کا سارا کریڈٹ جو میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں جو خواتین ہیں ان کا کریڈٹ ہے. آپ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی صاحب نے اجازت لی؟ ہاں جی, ان کے علم میں تھا, بلکہ وہ فون تو میرے ساتھ تھی جب دوسرا نکاح. تیسری کے دفعہ ہاں, وہ بھی دونوں کے علم میں تھا پہلے جو خواتین تھیں. اچھا, اب اگر پاکستان میں دوسری شادی پہ بڑی مخالفت ہو, جی جی, تو آپ اس کو کیا کہنا چاہیں گے, کیا اس حوالے سے ہونا چاہیے؟ اچھا, یہ نا میں خدا کو گواہ بنا کے, اور میری پورے جتنے میرے فیملی فرینڈز ہیں, میرے جو دوست احباب ہیں, وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ الحمدللہ میری زندگی میں
خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں الحمدللہ میرے ان فیصلوں کی وجہ سے، اور جتنی کوئی آئیڈیل تصور کر سکتا ہے زندگی الحمدللہ وہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں ایک جنرل ریکمنڈیشن کبھی نہیں کرتا کہ ہاں جی 3 شادیاں یا 2 شادیاں کی جانی چاہیے. لیکن مثال تو سامنے میں وہی عرض کر دیتا ہوں نا. دیکھیے ہر ایک شخص کی زندگی کے حالات الگ، اس کا مزاج الگ، اس کی فائنینشیل کنڈیشن الگ. جو زندگی میں خواتین آ رہی ہیں ان کا اپنا رویہ، ان کا اپنا مزاج. تو میں ایک جنیرک سٹیٹمنٹ دے دوں کہ جناب 3 شادیاں کی جانی چاہیے یا 2 شادیاں کی جانی چاہیے کہ ریکمینڈیڈ، تو میرے خیال ہے یہ بڑی ناانصافی اور زیادتی ہوگی. ہر گھر کے اپنے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، ہر گھر کے اپنے پرابلمز ہیں، ہر گھر کے اپنے ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے 2 یا 3 شادی بہرحال آج بھی ایک ٹیبو تو ہے. تو اس طرح سے اس کو جنرلائز کر کے کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کی جانی چاہیے. میری زندگی میں ہر طرح سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کی بہت مہربانی اور بہت عطا ہے الحمدللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ کرنے سے نا ہماری بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں نا انسیکیور بھی ہو جاتی ہیں. اگر میں یہ کہوں گا نا کہ جی بالکل کرنی چاہیے اور کی جانی چاہیے، تو وہ بیچاری جو آلریڈی اپنے شوہر کی ادھر ادھر کی جو ٹامک ٹوئیاں ان سے پریشان ہوتی ہیں وہ اور گھبرا جاتی ہیں کہ لو جی ایک ٹیلی ویژن پر ایک آدمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی 2 شادیاں ہونی چاہیے. تو میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا، یہ کبھی بھی میں اس کو گلوریفائی نہیں کرتا. لیکن الحمدللہ میری زندگی میں اللہ کی ذات کا بہت احسان، بہت پروردگار کا کرم. لیکن بہرحال اس کی ایک ایموشنل کاسٹ ہے، اس کی ایک فائنینشیل کاسٹ ہے. بہت ایسا نہیں ہے کہ آپ بس آپ نے کر لیا تو بس اس کے بعد جو ہے نا وہ نہیں، تو وہ مکمل ایک ذمہ داری ہے. یہ ہرگز لوگ کہتے ہیں لو جی عیاشی، ہرگز. یہ تو جتنی ذمہ داری اور جتنا بھاری بھر یہ احساس ذمہ داری ہے تو یہ ہر کوئی نہیں. سب سے زیادہ خرچہ کون سی بیگم؟ اچھا یہ بڑا مشکل ہے. اچھا اصل میں یہ ہم حساب نہیں کرتے کبھی بھی. یہ ہمیشہ سے تھا. جب قرۃ العین تھیں اور وہ زمانے میں خبریں بھی پڑھا کرتی تھیں تو ہمیں ہمارا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ٹائپ ہوتا تھا اور اس میں سے سب خرچ ہوا کرتے تھے. پھر انہوں نے چھوڑ دیا. خیر تو اب تو یہ کبھی ہماری زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اتنا اور اس نے اتنا اور اس نے اتنا. تو یہ ذرا بائنڈنگ فورس کون سی بیگم ہے؟ قرۃ العین سب سے بڑی ہے. وہ اس کا بڑا ظرف ہے اور سب سے بڑی محبت اور چھوٹی بہنوں کی طرح. اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میری زندگی میں بھارت سب سے بڑا احسان ہے میری زندگی کی. میری والدہ کے بعد سب سے قیمتی، سب سے اہم خاتون جو ہے وہ قرۃ العین ہے. تو لنڈن میں 2 بیگمات آ گئی، تیسری کیوں نہیں ہے؟ تیسری ان کی ان کی بلکہ وہ چل بھی رہی ہوں گی انسٹاگرام پہ. ان کی تصویریں وغیرہ، ان کی بہت ہی قریبی کزن ہے، ان کی چھوٹی بہنوں کی طرح. ان کی شادی چل رہی تھی تو انہیں پھر وہاں رکنا پڑا اس کے لیے. چل لنڈن یہاں آئے ہیں آپ تو اوورسیز پاکستانی سے آپ ملے ہیں. پاک بھارت جنگ کے بعد ان کا مورال کیسا دیکھا ہے؟ کیونکہ آپ تو فریکوینٹ ٹریولر ہیں، پہلے بہت ساری کوئی فرق نظر آیا؟ ہمیں اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ جناب انڈینز کے سامنے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اور ساتھ رہتے ہیں، ساتھ کھاتے. بلکہ کل بھی ہمیں ایلفٹ میں بہت سارے انڈینز ملے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بہت عاجزی سے آ کے ملے، بڑے پیار سے ملے. اور کوئی حیدرآباد سے تھا، کوئی دلی سے تھا. انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ہمارے پاکستانی رہتے ہیں. اور 2-3 نے اس کا ذکر بھی کیا کہ تو مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ اب جو ہے یہاں اوورسیز میں ہم بڑا فخر سے اور سر بلند کر کے پاکستانی چلتے ہیں الحمدللہ. اس میں ایک بہت بڑا کردار مئی کی ہماری جنگ کا ہے الحمدللہ. بہت شکریہ. آپ کا شکریہ سر بھائی. تھینک یو سو مچ.